अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और ज़रा सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, और हमने डिस्कस भी किया इसको, कि मरियम नवाज़ इलेक्शन लड़ने की अहल नहीं क्योंकि उनके केसेस चल रहे हैं और वजारत उज़्मा की उम्मीदवार इसलिए वो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जी सीनियरिटी के बायस और पार्टी के सदर होने के बायस शहबाज शरीफ साहब अगले इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। अब मुनीफ फारूक साहब के शो में जब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि मरियम नवाज़ के तर्जुमान भी हैं, नवाज़ शरीफ के तर्जुमान भी हैं, उनको इससे मुतल्लिक सवाल हुआ तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान से इजहार लाइल्मी कहें, लाताल्लुकी कहें, ज़ाहिर किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ के खिलाफ केस इतना कमज़ोर है कि वो ख़त्म हो जाएगा और मरियम नवाज़ ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि शहबाज शरीफ उनकी इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। ये फैसला होने से मुतल्लिक पार्टी में वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए बिल्कुल उन्होंने कहा कि वो इस फैसले से लाइल्म हैं, उनको इसका नहीं पता। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर के बयान से मुस्लिम लीग नून के अंदर तकसीम मजीद वाज़ेह हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन खानदानों ने मुल्क तबाह कर दिया उनके साथ ये कारमा है। ये भी कहा कि अब नून लीग में नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी मशवरा दिया कि वो भी अब ज़रा आगे बढ़े। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है बड़ी दिलचस्प है। इसी के ऊपर सवाल हमारा कुछ यूँ कि क्या अगले इंतखाबात में कोई दूसरा उम्मीदवार नून लीग में शरीफ खानदान का मुतबादिल हो सकता है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। पैनल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन निसार साहब, महमूद सरफराज साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो से इरशाद भट्टी साहब और शहजाद इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी, फवाद चौधरी साहब जो इतनी श्योरिटी से, इतने कॉन्फिडेंट होके ये कह रहे हैं कि अब तो नई क़यादत सामने आ जाएगी मुस्लिम लीग नून में, ये क्या माजरा आपको लगता है? क्या कोई ऐसी इम्कान है? मैडम शेख, आपके सवाल पे आने से पहले वो कल हमारा टॉपिक था, जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान ईमानदार नहीं है, बददियानत हैं या दयानतदार नहीं है और उनके घर का खर्चा जहांगीर तरीन चलाता है। तो आज जहांगीर तरीन साहब का ट्वीट आया है कि मैंने पार्टी पर तो बहुत पैसे खर्चे मगर एक पेनी भी नहीं लगाया बनी गाला का खर्चा चलाने के लिए। तो अब मैं लॉन वॉरियर, आइडियलिस्ट और बड़ी हल्की बात करने वाले जस्टिस वजीउद्दीन साहब से कहना चाहता हूं कि आप सबूत लाएं। अब उनकी दयानत पर बात आ गई है, अब सबूत लाएं सामने कि जहांगीर तरीन खर्चा चलाते थे कि नहीं। दूसरी आपका सवाल है मैडम शेख, आपका सवाल है फवाद चौधरी साहब खुशफहमी में मुब्तला हैं, किसी ख्याली जन्नत में हैं। जब तक हाउस ऑफ शरीफ का कोई बालिग मर्द मौजूद होगा, अहल होगा, तब तक मजाल है किसी और का कोई चांस लगे या लॉटरी निकले। ना ना ना, ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है, मरूसी सियासत, ये हमारी जमहूरियत का हुस्न है, गुलामियाँ, नस्ल दर नस्ल गुलामियाँ। आपके इल्म में होगा मैडम शेख कि नवाज शरीफ नायल हुए तो नवाज शरीफ ने सिर्फ 45 दिनों के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आज़म बनाया था ताकि शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़कर आकर वजीर आज़म बने। वो तो शहबाज शरीफ साहब ने जाकर नवाज शरीफ साहब के घुटने पकड़े, कहा मुझे पंजाब में रहने दें, मैं अपने मनसूबे मुकम्मल करने दें, इससे पार्टी को पर अच्छा असर पड़ेगा। इस तरह अब्बासी साहब की लॉटरी निकली 6 महीनों के लिए। फिर आपको इल्म होगा दोस्त मोहम्मद खोसा को 3 माह के लिए हाउस ऑफ शरीफ ने वजीर आला पंजाब बनाया था। वो भी शहबाज शरीफ जब टेक्निकली दोबारा MP बन के आए तो वो भी हट गए और गुलाम हैदर वाई को बनाया था हाउस ऑफ शरीफ ने, उसके पीछे भी शहबाज शरीफ से अब से सारे पंजाब वही चला रहे थे। तो इसके अच्छा किसी पार्टी सियासतदान को जब तक हाउस ऑफ शरीफ का कोई मर्द है वजारत आला वजारत उज़्मा की लॉटरी नहीं निकलेगी। हाँ, मुश्किल वक्त आता है तो जावेद हाशमी जैसे लोगों को वो जेलों में फेंक जाते हैं, मारे हवालाते हैं, जेलें वो काटते हैं। अच्छा। और जब अच्छा वक्त आता है फिर आके वो खुद वजीर आज़म और वजीर आला बन जाते हैं। बाकी आखिर में मेरे ज़ुबैर उमर साहब का बस नहीं चल रहा, वो नायल मरियम नवाज को वजीर आला, वजीर आज़म और सदर तीनों ओहदे देकर कहें कि मौजा मान, आगे तेरे भाग लचिए। और आखिरी बात जो मैडम शेख आपने बड़ी खूबसूरत बात की, एक मेरी सिर्फ 2 जुमले सुन लीजिएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा शहबाज शरीफ बनेंगे, मतलब नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज कैंपेन चलाएंगे। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा मरियम नवाज बनेगी, मतलब शहबाज शरीफ, हमजा कैंपेन चलाएंगे। जवेद लतीफ़ ने कहा नवाज शरीफ वजीर आज़म बनेंगे, मतलब मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा कैंपेन चलाएंगे। हाउस ऑफ शरीफ में ही सारा कुछ रहेगा और ये कॉमेडी फिल्म इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा शहजाद, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? भट्टी साहब कह रहे हैं फवाद साहब किसी खुशफहमी में, तो सिर्फ
فواد صاحب خوش فہمی میں یا محمد زبیر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مریم کے کیسز تو بڑے کمزور ہیں, ختم ہو جائیں گے اور الیکشن لڑیں گی, یہ ان کی خواہش ہے, خوش فہمی ہے یا کیا؟ اچھا علینا, میں بھی اس پر بات کرنے سے پہلے ترین صاحب کے ٹویٹ پہ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ کل یہ سوال آپ لوگوں نے کیا تھا. میرے خیال سے بڑا پن ہے ترین صاحب کا, کیونکہ اس وقت جو حالات ہیں, جو تعلقات ہیں ان کے عمران خان صاحب کے ساتھ, وہ کس طریقے کے ہیں, اچھے نہیں ہیں, ہم سب کو پتہ ہے. اس کے باوجود انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں نے ویسے تو پارٹی کے لیے بہت سارے میں نے خدمات میری رہی ہیں, لیکن میں نے کبھی بھی ان کے گھر کے ہاؤس ہولڈ ایکسپینس کے لیے پیسے نہیں دیے. تو نارملی ہم سیاست میں دیکھتے نہیں ہیں, جب آپ دوست سے دشمن بن جاتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ میکسیمم جتنا نقصان ہو سکتا ہے اپنے حریف کو ہم پہنچائیں, لیکن ترین صاحب نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کو کلیریفائی کیا. رہا سوال کہ کون بنے گا وزیر اعظم اور دو مختلف رہنماؤں کے دو بیانات, میرے خیال سے یہ وہی کنفیوژن ہے جس کے حوالے سے پارٹی کو بھی بڑا نقصان ہوا ہے, بلکہ ہم نے ایک آدھ الیکشن میں بھی دیکھا کہ جو تقسیم تھی اس کی وجہ سے نقصان نون لیگ کو پہنچا ہے. تو یہ جو ہے الیکشن کے قریب اگر یہی کنفیوژن رہے گی تو مزید نقصان بھی پہنچے گا. پارٹی میں دو بیانیے ہیں, شہباز شریف کا الگ بیانیہ ہے, نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ مختلف ہے, مریم اسی بیانیے کے ساتھ چلتی ہیں, بلکہ کبھی کبھی اس بیانیے کو لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو یہ کنفیوژن جب تک رہے گی نون لیگ کو نقصان پہنچے گا. تو فواد صاحب کی یہ بات تو ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز کا جو معاملہ ہے وہ صرف کیسز کا ہے, جیسے کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیس ان کے خلاف بڑا ہلکا ہے, تو یہ کیس اگر ختم ہو جائے گا تب بھی کیا مریم نواز جو ہے وہ نون لیگ کی کینڈیڈیٹ ہوں گی وزیر اعظم کے لیے؟ مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کی اکثریت اس وقت یہ نہیں سوچ رہی ہے, خاص طور پہ الیکٹیبلز, پارلیمنٹیرینز, وہ شہباز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پارٹی کو مشکل سے نکالنا ہے, اقتدار میں آنا ہے اور تعلقات بہتر کر کے آنا ہے, تو پھر شہباز شریف کو پارٹی لیڈ کرنی چاہیے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نون لیگ میں یہ سوچ ہو کہ مریم نواز پاپولر نہیں ہے, بے حد پاپولر ہے. سب جانتے ہیں کہ جب وہ جلسہ کرتی ہیں عوام سننے کے لیے آتے ہیں, ایک بولڈ اور سٹرونگ پوزیشن لیتی ہیں, اس بات سے تو پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن کیا وہ اگر وزیر اعظم بنتی ہیں تو نون لیگ کا چانس زیادہ ہوگا؟ اس پر میرے خیال سے پارٹی کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف کو لیڈ کرنا چاہیے. اور میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ کے پوائنٹ آف ویو سے دو چیزیں سولوشن ہے پارٹی کے لیے, وہ یہ ہے کہ یہ دونوں کا ساتھ رہنا ضروری ہے. پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ اگر شہباز شریف ہو تب بھی مریم نواز اگر ملک میں ہوں گی تو ان کے لیے کیمپین کرنا بڑا ضروری ہے. ان کی کیمپین کے بغیر شہباز شریف مکمل طور پہ یا نون لیگ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اسی طریقے سے اگر مریم نواز سولو فلائٹ لیتی ہیں, ساتھ میں حمزہ اور وہ جو پوری ایک ٹیم ہے الیکشن کی وہ ساتھ نہیں ہوتی, تو پھر بھی نون لیگ کو نقصان ہوگا. شہزاد, اگر ہم شہباز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو شہباز شریف کے اوپر بھی تو کیسز ہیں ابھی, پھر یہ نیا ایف آئی اے کا کیس بھی کھلا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا تگڑا ہے, اور اگر ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے پروپوز کیا جاتا ہے تو پھر یہ تلوار تو لٹکتی رہے گی؟ دیکھیں, کیس ہونا الگ بات ہے. فی الحال مریم کا جو معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ ان کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے, سزا ختم نہیں ہوئی ہے, وہ ایکوٹ نہیں ہوئی ہے, وہ ابھی تک کنوکٹڈ ہے, ان کی سزا ختم ہو گئی. تو ان کے لیے ضروری ہے اگر انہوں نے ایلیجیبل ہونا ہے تو اس کے لیے وہ سزا ختم ہونا ضروری ہے, یعنی کہ ایکوٹ ہونا ضروری ہے. حسن نثار صاحب جنہوں نے بیان دیا ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ شاید دبے الفاظ میں اپنا نام بھی پروپوز کر رہے ہیں. مریم کو تو انہوں نے کیٹیگوریکلی آؤٹ کر دیا. شہباز شریف صاحب سے متعلق بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کیسز کے سلسلے میں, دیگر چیزوں کے بارے میں. تو کہتے ہیں کہ شاید دبے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری طرف دیکھو, ہم بھی تو ہیں. آپ نے سوال پوچھنے کی آڑ میں جلیبیاں تلنی شروع کر دیں. سب سے پہلے تو میں شہزاد صاحب کو سر میں تو تجزیہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا ہے اس کے اوپر. انہوں نے جہانگیر ترین جو انہوں نے سنے نا, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ. اچھا, سب سے پہلے شہزاد کو بتا دیتا ہوں جو انہوں نے جہانگیر ترین کے حوالے سے بات کی, کیونکہ ہم لوگ اس طرح کی گریس کا نوٹس نہیں لیتے. ہمارے ہاں تربیت ناقص ہوتی ہے. ایکسلنٹ شہزاد صاحب, سلامت رہو, جیتے رہو. اچھا, رہ گیا آپ کا سوال تو لینا شخصیت پرست شکریہ سر, شکریہ. لوگوں میں تو یہ ممکن نہیں. میں بالکل بنیادی پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ یہ شریف فیملی, ایک تو خود خیر وہ نہیں کریں گے جو بھٹی صاحب کہہ رہے تھے, دوسری بڑی بات یہ ہے کہ لوگ بھی قبول نہیں کریں گے. دیکھیں, آپ کی نفسیات یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب کو اپنے بیٹے کے ساتھ زرداری, حالانکہ وہ زرداری ہے, بھٹو لگانا پڑا.
بلاول بھٹو زرداری. What does that indicate? اچھا ہم شخصیت پرست لوگ ہیں اور میں کئی بار لکھ چکا ہوں کہ بت پرستی سے بدتر ہوتا ہے شخصیت پرست, لیکن ہم نتائج بھی اس کے بھگت رہے ہیں. لیکن کیونکہ پاکستان ماشاءاللہ ایک معجزہ ہے, اس لیے اس کے اندر بھی معجزے ہوتے رہتے ہیں, ورنہ شوکت عزیز جیسا تحفہ ممکن ہے وہ گھس نہیں سکتا اس ملک میں. میرٹ اس کا یہ ہے. اچھا خود نواز شریف 3 بار وزیر اعظم ہو سکتے تھے, میرے کو ملک خوش و آواز میں ہوتا. اچھا سو ہونے کو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ جمہوریت نگری نہیں ہے, یہ جادو نگری ہے. رہ گئے محمد زبیر, تو وہ خوش ذوق بھی بہت ہیں اور خوش فہم بھی بہت ہیں, ورنہ کرپشن کیس کو اتنا کمزور نہ سمجھتے. یہ کانچ کی چوڑی نہیں ہے, کرپشن کیس ہے جس کو اتنا لائٹلی وہ لے رہے ہیں. لیکن بہرحال پسند اپنی اپنی, خیال اپنا اپنا. سر لیکن ویسے تو ہم نے کرپشن کیسز میں لیڈرز کو باہر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے سزا کے باوجود, اور بھی بڑا کچھ دیکھا ہے. چلیں وہ کسی اور دن کے لیے ٹاپک رکھ لیتے ہیں. لیکن محمد یہ جو حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں بات یہ درست, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے عام تاثرات سنتے ہیں, آپ کا بھی عوامی نفس سے بڑا ہاتھ رہتا ہے, لوگ ایک طرح سے تاثر یہ ملتا ہے کہ تنگ آ چکے ہیں, لوگ کہتے ہیں وی وانٹ چینج. تو ایسے ماحول میں کیا اگر کوئی متبادل آ جائے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یا کر لیں گے؟ دیکھیں لینا, ایکسیپٹ تو لوگ کر ہی سکتے ہیں, مطلب آئیڈیلی, اور ویسے یہ ہونا بھی چاہیے کہ متبادل پارٹیز کے اندر ہونے چاہیے. اور نون لیگ کے اندر بہت لوگ ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, انہوں نے تو 1 سال کیا بھی تھا, یاد صادق صاحب ہے, خواجہ آصف ہے, ایسے اقبال, اور بہت نام ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے, اور وہ کافی حد تک پوائنٹ آؤٹ ہو بھی چکا ہے, کہ یہ موسٹلی جو ہماری, آپ اگر ٹاپ 3 پارٹیز اگر آپ دیکھ لیں تو یا تو وہ اس کے اندر ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے, فیملی پالیٹکس ہے, یا پھر ایک کلٹ فالوئنگ اور ایک 1 مین شو ہے. مطلب پہلے یہ جو مسلم لیگ نواز کی اگر آپ بات کریں, جس پارٹی کا نام ہی مسلم لیگ نواز ہو تو اس میں تو پھر ان کی مرضی چلے گی, جن کے نام کی پارٹی ہے, جو لیڈر ہے وہی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا. اگر وہ خود ڈسکوالیفائڈ ہے, کون آئے گا کون نہیں آئے گا, بھائی ہو بیٹی ہو کوئی اور ہو, وہ تو ان کی ہوگی. مسئلہ یہاں پر لینا یہ ہے, جو حسن صاحب نے بھی کچھ اس کی تھوڑی سی نشاندہی کی ہے کہ ایک ادھر ہے ایک اس طرح کی پالیٹکس ہوتی ہے, لیکن یہاں پر ہماری پارٹیز بھی ایوالو نہیں ہوئی. ایک انٹرنل ڈیموکریسی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے پارٹیز کے اندر, اور آپ نے کہا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں. دیکھیں تبدیلی کے نام پر ہی پی ٹی آئی جو ہے, انہوں نے تو یہی کہا تھا ہم جمہوری بھی ہیں, سب کچھ ہے. پی ٹی آئی کے اندر کوشش بھی ہوئی انٹرنلی الیکشن, جس طرح انٹرنل الیکشن اور وہ سب لانے کے, لیکن کیا ہوا اس کا ریزلٹ؟ مطلب آپ وجیہالدین صاحب کی باتیں کل بھی بات کر رہے تھے, آج بھی ان کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو ایک ڈفرینٹ بات ہے, لیکن اوور آل آپ دیکھیں ادھر پی ٹی آئی کو فرق ہوگی ہے. صرف یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی فیملی نہیں ہوگی, لیکن خان صاحب کے علاوہ ادھر آپ کے خیال میں کوئی ہوگا کینڈیڈیٹ متبادل, یا ووٹ جو ہے وہ کس کا ہے ابھی؟ تو پی ٹی آئی کا جو ووٹ ہے, کیونکہ 22 سال کا اسٹرگل تو خان صاحب کا ہے نا, یا اب تو خیر زیادہ سال ہو گئے. تو یہ جو ہے یہ باقی پارٹیز کی طرح پی ٹی آئی بھی وہی, بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی ایکچولی ایک ٹرینڈ سیٹ کرتے, وہ بھی انہوں نے بھی جن پارٹیز کو کرٹیسائز کرتے تھے وہ بھی ویسے ہو گئے. تو یہ تو پھر ایک ہماری پارٹیز کا ہے مسئلہ. یہ نہیں ہوتا کسی پارٹی میں متبادل نہیں ہوتا, متبادل ہوتے ہیں, سب پارٹیز میں ہوتے ہیں. اچھا یہ ہماری پارٹیز کا مسئلہ ہے, یا پھر جس طرح سے ابھی حسن نثار صاحب نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. بھٹی صاحب, شہزاد جلدی سے ایک کامنٹ میں چاہوں گی آپ سے, پھر آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. بھٹی صاحب پہلے آپ بتا دیں. میڈم شیخ, یہ جو ایکسیپٹیبلٹی ہے یہ پارٹیز نہیں اس طرح سے کرتی ہیں؟ ہاں جی بھٹی صاحب. نہیں, کسی دوسرے کو چانس تو دو. یہ فیکٹریاں ہیں پارٹیاں, ان کے لیے یہ فیکٹریاں ہیں, سونے کے انڈے دینے والی فیکٹریاں ہیں. کسی دوسرے کو چانس تو دو, کسی دوسرے کو اوپر تو آنے دو, کسی دوسرے کو بڑا تو ہونے دو. اپنے ارد گرد بونے رکھتے ہیں, جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے نیچے سے اس کے قدم کاٹ دیتے ہیں. یعنی آپ صرف 2 جملے, جاوید ہاشمی صاحب جیل میں تھے, جاوید ہاشمی صاحب کی ایک ایم این اے ہیلپ کر رہا تھا, نواز شریف صاحب نے لندن میں اس کو ٹوکا,
اور اس کو بلا کر کہا کہ تم اس کی ہیلپ کر رہے ہو, اس کو لیڈر بنانا چاہتے ہو بڑا, اور اس کو منع کر دیا. ایم این اے چنیوٹ کا ایم این اے تھا, یہ بڑا ہونے ہی نہیں دیتے, یہ وہ بوڑے ہیں, وہ درخت جو نیچے سے بڑا ہونے نہیں دیتے اپنے. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. شہزاد صاحب کی رائے میں ذرا اس کے اوپر جاننا چاہتی ہوں. شہزاد صاحب, یہ سیاسی جماعتیں ہم پہ امپوز کرتی ہیں یا عوام میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے اس چیز کی؟ نہیں, میرے خیال سے سیاسی جماعتیں ہی امپوز کرتی ہیں, کیونکہ جب آپ یہ کریں گے نہیں اور پھر عوام پہ ڈال دیں گے, مطلب ہر دفعہ جب آپ بھی حکومت میں آئیں گے, اگر آپ خاندان سے ہی اہم عہدے لیں گے تو پھر عوام کا کیا قصور ہے اس میں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہی کہہ لیں اس کو, لیکن جب وہ آئے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ اچھے کیے شاہد خاقان عباسی صاحب نے بطور پیٹرولیم منسٹر بھی, اور جب وہ وزیر اعظم تھے. تو یہ میرے خیال سے اس میں عوام کا تو قصور نہیں ہے, یہ پارٹیز کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ جو پارٹی سربراہ ہے یا تو وہ خود اپنے پاس عہدہ رکھنا چاہتا ہے یا اپنے کسی خاندان کو دینا چاہتا ہے. میرے خیال سے اس میں عوام کا تو قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نقطے کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن ہمارے بنیادی سوال کے جواب میں ہمارا پورا پینل متفق ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. مختلف وجوہات اس کی بیان کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, دوسرے سوال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خبر ہے عالمی منظر نامے سے, جہاں سعودی عرب کے اقوام متحدہ کے لیے جو مستقل مندوب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کو تیار ہے. شرط بھی رکھی انہوں نے, کہتے ہیں کہ جی جو 2002 کا عرب انیشیٹو تھا اسرائیل اس کے اوپر عمل درآمد کرے. لیکن یہ خبر اسرائیل سے تعلقات نارملائز کرنے کی تب آ رہی ہے جب گزشتہ ماہ یہ خبر تھی کہ امریکہ سے ایک 20 رکنی ہائی لیول ڈیلیگیشن آیا سعودی عرب, اور کچھ اسرائیل اور سعودی عرب میں تعلقات استوار کرنے کے معاملے پر کچھ بات چیت ہوئی یا کچھ مذاکرات ہو رہے تھے. اب اس سے متعلق کچھ زیادہ پیش رفت کی ڈیٹیلز تو سامنے نہیں, لیکن اس وقت یہ بیان آنا اس لیے بہت زیادہ تشویشناک بھی ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ الہی میں یو اے ای میں بھی اسرائیلی پرائم منسٹر گئے ہیں, تو وہاں سارے خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص کر سعودی عرب جو کہ ایک پرنسپل سٹانس لیے ہوئے اسرائیل کے معاملے پر, ہمارا سوال کچھ یوں کہ پاکستان کا رد عمل اس چیز کے اوپر کیا ہونا چاہیے اگر تو سعودی عرب نارملائز کر لیتا ہے تعلقات. بھٹی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے, کیا روابط قائم کر لے گا سعودی عرب؟ کیونکہ ہم نے انیشلی دیکھا کہ یو اے ای کی طرف سے بھی پہلے نفی ہوتی رہی, بہت سی خبروں کی تردید بھی ہوتی رہی, پھر بعد میں سامنے آ گئی چیزیں اور ہو گیا کہ وہ ٹائز اسٹیبلش کر رہے ہیں. میڈم شیخ, سعودی عرب میں تو بہت معجزے اور بہت تبدیلیاں آ چکی ہیں. وہ جی عمران خان کا تبدیلی آ نہیں رہی, آ گئی ہے. وہاں سینماز کھل چکے ہیں, کانسرٹس ہو رہے ہیں, شاہ رخ خان, جیکی چن اور سلمان خان اور عاطف اسلم تک سب جا چکے ہیں, اور وہاں خواتین کو ماشاءاللہ حقوق مل چکے ہیں. بہت ساری چیزیں اور بھی خواتین کو مل رہی ہیں, بہت ساری چیزیں اور ہو رہی ہیں جو کل کا سعودی عرب سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اسی طرح سعودی عرب کے بہت پرانے بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اسرائیل کے ساتھ, اور وہ بہت کچھ کر چکے ہیں اور بہت کچھ وہ تھوڑا سا وقت کا انتظار کر رہے ہیں, سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے اور وہ کر جائیں گے. تو عرب ممالک بھی سارے ایک ایک کر کے اسرائیل کی جھولی میں گرتے جا رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے میڈم شیخ؟ اگر اس کا نصابی کتابی جواب تو ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن پر کھڑے رہنا چاہیے, ہمیں کم از کم فلسطینیوں کو چیٹ نہیں کرنا چاہیے, فلسطینیوں کے ساتھ رہنا چاہیے, جو ان پر ظلم ہو رہے ہیں, جو ان پہ ستم ہو رہے ہیں, جو ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. جو غیر نصابی جواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے کی پدی کیا پدی کا شوربہ, ہماری اوقات کیا ہے بار, ہمیں جانا کیا جاتا ہے, ہم تو ایک وہ دمچے سے ہیں ٹائپ بار, کوئی ہمارا نہ پاسپورٹ نہ کرنسی. اچھا, آپ کا جھکاؤ ویسے زیادہ کس کی طرف ہے, یہ تھوڑا سا واضح کر دیں, نصابی کتابی جواب کی طرف یا غیر نصابی جواب کی طرف, پریکٹیکل جواب کی طرف؟ نصابی کتابی میں تو اس حکمیوں کو اسرائیل کو تسلیم, میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے حق میں ہوں. کم از کم یہ سب سے بڑے, ہم نے ان کا بگاڑ کیا لینا ہے یا کر کیا لینا ہے, کم از کم یہ پوزیشن تو لیتے رہنا چاہیے اور اس کو قائم رکھنا چاہیے جب تک فلسطینی چاہیں. جب فلسطینی کوئی تھوڑا سا ریلیف وہ دیتے ہیں یا کچھ حالات بدلتے ہیں تو ہمیں پھر ماننا چاہیے, ابھی نہیں. اچھا چلیں, حسن نثار صاحب آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ کیا جس طرح بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ سعودی عرب اس چیز کے اوپر آمادہ ہو سکتا ہے, اور پھر obviously پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سعودی عربیہ میچور ہوتا جا رہا ہے,
مسلمان کی قرآن پاک میں ایک پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے اور اس کے تقاضوں کو نہ صرف سمجھتا ہے بلکہ ایڈریس کرتا ہے. مومن چول نہیں ہوتا. اچھا مجھے افسوس ہے کہ میں اس کا کوئی پاپولر جواب دینے کا گناہ نہیں کر سکتا. تو فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے, پاکستانیوں پہ کم ہو رہا ہے. ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا ہے آج کل, اس کے وہ منایا جا رہا ہے پتہ نہیں یوم سوگ. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا بابن میں ایک کتاب آئی تھی, ایک ایرانی نے لکھی تھی, ذرا یہ کافرستان وغیرہ کے جا کے حالات تو دیکھو. جس کا دل کرتا ہے میں بھیج دیتا ہوں وہ کتاب. وہاں ہو رہا ہے, وہ یہاں کیا نہیں ہو رہا. سندھ میں بچے پھینک کے کنویں میں پیچھے باپ چھلانگ لگا دیتا ہے, 6 ماہ کی بچیاں بک رہی ہیں. اچھا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہائیلی ان پاپولر آنسر, پاکستان کو غور و فکر کرنا چاہیے, زمینی حقائق کو سمجھنا چاہیے. اسلام کا سورج عرب سے طلوع ہوا تھا, اور اگر عرب عملیت پسند ہو رہے ہیں تو ہمیں کہاں مروڑ اٹھ رہے ہیں. اور آخری بات, کیا کبھی آل ابراہیم پہ درود بھیجتے ہوئے سوچا کہ اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں کون کون شامل ہے؟ آل ابراہیم پہ جب درود بھیجتے ہیں ہم, جی اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, بھٹی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میڈم شیخ, استاد مکرم حسن نثار صاحب مجھ سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ ہسٹری کو جانتے ہیں, بہت زیادہ ماشاءاللہ. ان کے مرتبے تک تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. بس حد ادب جس کو انہوں نے کہا ہے نا عرب عملیت پسند ہوتے جا رہے ہیں, یا مومن اپنے عہد کے ساتھ زندہ ہوتا ہے. کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہوتا کہ عرب اپنے عہد کے ساتھ زندہ ہوتے, تیل کے ساتھ نہ زندہ ہوتے, کسینوز کے ساتھ نہ زندہ ہوتے, اور امریکہ اور ان کی مغرب کی غلامی کے ساتھ نہ زندہ ہوتے. جو کچھ انہوں نے لبنان میں کیا, یمن میں کیا, شام میں کیا, لیبیا میں کیا, جس طرح وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کمال کر رہے ہیں. اور دوسری بات, کاش میرے استاد مکرم نے بڑا ڈیرنگ فیصلہ لیا ہے کہ غور و فکر کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے استاد مکرم. یہاں غربت کی وجہ سے ہم مارے جا رہے ہیں. ایسٹ پاکستان بن گیا ہے, مان لیا بن گیا ہے, لیکن پاکستان بھی ایک معجزہ ہے. ابھی آپ نے خود فرمایا تھا, عرب اگر کوئی جھک ماریں گے یا عرب اگر کوئی غلط فیصلہ کریں گے تو کیا ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے؟ نہیں کھڑا ہونا چاہیے استاد مکرم. کچھ نہ کچھ تو اپنے ساتھ بھی کھڑا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسلامی جمہوریہ نہ پاکستان, لیکن ہاں نہیں ماننا چاہیے اسرائیل کو. ابھی جب تک فلسطینی, اگر یہ کیوں اتنا عرصہ اپنے کھڑے رہے اس کے ساتھ. بھٹی صاحب جلدی سے بات سنو. بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی حسن صاحب. او بھائی نہ مانو, نہ 3 میں نہ 13 میں پیو نے نہ ماری کدی مینڈ کیتے پتر تیر انداز. بھوک ننگ پڑی ہوئی ہے, گر بھی پڑے ہو, ان کے غلاموں کے پاس گر بھی پڑے ہو, پھر بھی ڈیٹوں کی طرح. وہ ایک لطیفہ ہے, اب کے مار, وہ مرا اس نے چپیڑ منہ پہ, وہ جا کے پڑا, پھر روتا ہوا کہتا ہے اب کے مار. اس ڈٹائی کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جواب دیتے. بھٹی صاحب کو بھی جواب لیں گے, شہزاد اور محمود کو بھی شامل گفتگو کر کے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. شہزاد, آپ کی کیا رائے ہے؟ 2 رائے اس وقت ہمارے سامنے آئی ہیں, آپ کو ان میں سے کون سی زیادہ وزندار لگتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو سعودی عرب کے حوالے سے جو سوال ہے کہ کیا سعودی عرب تعلقات بحال کر لے گا, تسلیم کر لے گا اسرائیل کو. جو 2002 کا ہم بات کرتے ہیں کہ عرب امن اقدام تھا, اس میں تو یہ ہے نا کہ 1967 پہ جو بارڈرز تھے اس صورتحال میں اگر واپس چلا جاتا ہے, یعنی کہ ایسٹ جیروسلم پہ سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا ہے اسرائیل, واپس جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بن جاتا ہے فلسطین, تو پھر ہم جو ہے آپ سے تعلقات بحال کر سکتے ہیں. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا, جو باقی کافی سارے ممالک ہیں وہ بھی تسلیم کر لیں گے. پاکستان کی بھی یہی پوزیشن رہی ہے کہ فلسطین کو آزادی ملنی چاہیے. جو قبضہ کیا ہے, لیکن بہت سے ممالک ہیں جو اس پوزیشن سے ہٹ گئے, پہلے اس پوزیشن پہ تھے. ہمارے سامنے یہ بھی ایگزامپل ہے.
جی بالکل، شروعات ہے یو اے ای نے پچھلے سال سے تعلقات بحال کرنا شروع کیے، اب جو ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کا وزٹ بھی ہوا ہے۔ سعودی عرب مجھے لگتا ہے ویٹ اینڈ سی کر رہا ہے۔ ایک وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کے اوپر ان کی نظر تھی کہ پاکستان پہلے پہل کرے یا پاکستان کم سے کم ساتھ آئے تو پھر وہ فیصلہ کریں گے، تو مجھے نہیں پتا، شاید سعودی عرب کر بھی لے اپنی یہ جو 2002 والی پوزیشن ہے شاید اس سے پیچھے ہٹ جائے، اس کو بنیاد نہ یہ کہے۔ پاکستان کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بہت ہی مشکل ہے۔ دیکھیں سعودی عرب میں یو اے ای میں وہاں بادشاہت ہے، جو انہوں نے فیصلہ کیا، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے لیے، ان کی ریاست کے لیے، ان کے لوگوں کے لیے، وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیاسی پارٹی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی ایک پوزیشن رہی ہے، محمد علی جناح صاحب کی ایک پوزیشن تھی، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، فلسطین کو حق ہے آزادی، وہ آزاد ملک اس کو ہوگا تو ہم تسلیم کریں گے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے خیال سے پاکستان میں یہی پوزیشن ہے، اس کو آپ پاپولر پوزیشن گئے، ان پاپولر پوزیشن گئے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ پاکستان میں بے شک بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہوں، عوام کے ساتھ ہوتی ہوں، میڈیا کے ساتھ ہوتی ہوں، فریڈم آف سپیچ کے مسائل، بہت سارے سینکڑوں ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن ہرگز ہم فلسطین کی سچویشن کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، ہم کشمیر کی سچویشن کو، جموں کشمیر کی سچویشن کو، مقبوضہ کشمیر کی سچویشن کو پاکستان سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جب لوگوں کو ان کے بنیادی رائٹس نہ ملے، ان کو ان کے گھر سے نکال دیا جائے، ان کی زمین پہ قابض ہو جائیں لوگ آ کے فورسز، ان کے اوپر گولیاں برسائی جائیں، ظلم کیے جائیں، ہر تھوڑے عرصے بعد یہ ظلم ہوتا ہے، تو پھر اس کو پاکستان کے حالات سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال سے ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی اگر ہم سوچیں تو جب تک ان لوگوں کو آزادی نہیں ملتی، اپنے میں چاہتی ہوں محمل کی جواب کیسے کسی ایک درست شہزاد آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں چاہتی ہوں میں محمل کا پوائنٹ لے لوں، اس کے بعد میں حسن نثار صاحب سے اس کا جواب بھی لے لوں تاکہ پھر آپ ڈسکشن اس کو آگے بڑھائیں۔ محمل آپ کی کیا رائے ہے، اور خاص طور پہ جو تبدیلیاں ریسنٹلی آئی ہیں سعودیہ میں، اس سے متعلق جو بحث چل رہی ہے؟ جی نا، اس پہ بھی میں آتی، لیکن بات یہ ہے جس طرح ابھی شہزاد نے بات کی، بھٹی صاحب نے بات کی، میں بالکل ان لوگوں کی باتوں سے اگری کرتی۔ پاکستان کی ایک پرنسپلڈ کنسسٹنٹ پالیسی رہی ہے اسرائیل اور پیلسٹائن کے اوپر، اور بہت اچھی پوزیشن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ اس کی بہت ایک ادھر ہیومن رائٹس وائلیشن، ادھر جس طرح سے ابھی شہزاد نے پوری بات کی، مقبوضہ کشمیر کی بھی بات کی ہے، فلسطین کی بھی ایک بات کی ہے، بہت بڑا لانگ اسٹرگل ہے ان کا۔ ہم کس طریقے سے ان کو اس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور یہ دوسری چیز یہ ہے علینا کہ عرب ممالک ہیں، ادھر کی جو پالیسی اگر شفٹ بھی ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑا اینگل ہے، وہ پرو ایران اینٹی ایران اینگل بھی ہے، وہ یہ بھی ان کی اپنی لوکل پالیٹکس سے۔ کیا ہم عرب ممالک کے لیے ان کی پالیسیز سے ہم اپنے آپ کو ہوسٹیج اپنی ایک اچھی پوزیشن؟ حسن نثار صاحب، میرے باقی تینوں اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ زمینی حقائق پر غور کرنے کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس وقت۔ نہیں، ایک چھوٹی سی چیز حسن صاحب سے دوسری ریالٹیز ہیں جو بڑی سخت ہے۔ جی بہت جلدی سے محمد۔ جی علینا، وہ سر یہ ہے کہ دیکھیے، ایک طرف ہم کشمیر کے اوپر ہم بالکل صحیح آواز اٹھاتے ہیں، جو وہاں پر بھارت جس قسم کے ظلم و جبر کر رہا ہے، وہ دوسری طرف ہماری ویک ہوتی ہے اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ حسن صاحب درست، محمل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ حسن صاحب یار میں اس پہ ہنسی سکتا ہوں، اور کیا میں نے پہلے کہا تھا کہ میں پاپولر جواب نہیں دوں گا کیونکہ میرے نزدیک وہ جرم ہے، گناہ ہے۔ ایک بات میں آپ کو بڑی سادہ سی بتا دیتا ہوں بی بی، کہ یہ تو رائٹ اور رانگ کی بات نہیں ہو رہی، ڈسپیوٹڈ ایریا ہے۔ مشرقی پاکستان پر تو ڈسپیوٹ ہی کوئی نہیں تھا، میں تمہاری بات مان لوں گا، مجھے میرا وہ حصہ واپس دلا دو۔ دنیا میں رہنے کا کو ڈھنگ، کو سلیقہ، کو کرینہ، ابھی پتہ نہیں کس نے کہا ہے، مجھے یاد نہیں، کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اب بوجھ ہی تو اٹھانے ہوتے ہیں۔ شہزاد اسٹیٹسمین شپ ہوتی کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کو ہر ایک نے سمجھایا تھا، سنیں بات سن لو، یہ صلاح الدین ایوبی کو کہا تھا کہ سب اکٹھے ہو گئے، یہ وقت ٹال دو، اس نے کہا تمہاری بات میں وزن ہے سے یہی تو موقع ہے، میں ان کو ایک ایک کر کے کہاں ڈھونڈتا پھروں گا۔ سو اپروچ ہوتی ہے اپنی اپنی۔ ٹھیک ہے، اوکے، اسی نوٹ کے اوپر ہمیں اجازت دیجیے، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔